इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, 80 ऐसे जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बेनकाब हुए हैं जिनके जरिए मोदी हुकूमत मुख्तलिफ तरह की शरपसंद सरगर्मियां सर अंजाम दे रही थी और यह वाज़ेह हो चुका है कि इंडियन मीडिया इस खित्ते में दहशत गर्दी फैलाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा था और अफगानिस्तान में दहशत गर्दी को प्रमोट करने के लिए ये लोग अपने तई भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन 80 सोशल मीडिया अकाउंट्स बेनकाब होने के बाद भारत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की सोच पूरी दुनिया के सामने वाशगाफ हो चुकी है कि वो सिर्फ बदअमनी फैलाना चाहता है और इस खित्ते में मुसलमानों को और बाकी अक़लियतों को जीने नहीं देना चाहता। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह टीटीपी का जो रहनुमा है वो अफगानिस्तान में मारा गया, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था और फौरी तौर पे रद्द अमल आया और अफगान इंटेलिजेंस का जो चीफ था उसको उड़ा दिया गया। ये सारी सपोर्ट कहां से आ रही है? कौन है जो इतने बड़े बहरान को तरवीज दे रहा है? इतना बड़ा बहरान क्यों देखना चाहते हैं ये नरेंद्र मोदी के लोग और ये वो हुकूमत जो पूरी दुनिया में इंसानों की दुश्मन है? तो नाज़रीन, हम बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से मौजूद होंगे स्काइप लाइन पे डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे खालिद भट्टी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ नजमुल हसन बाजवा साहब स्टूडियोज में कुछ ही देर में मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब से बात शुरू करूंगा। सर, मोदी हुकूमत बुरी तरह वाशगाफ हो चुकी है कि वो इंसान दुश्मन है और अक़लियतों को जीने नहीं देना चाहती। सर, आलमी ताकतें क्यों चुप साधे हुए हैं? बहुत शुक्रिया जनाब आबिद नसीर साहब। सर, ये मेरे ख्याल में एक अलमिया है आज के दौर का कि कोई मुल्क ऐसा करे, किसी मुल्क के इदारे ऐसा करें और उस मुल्क का मीडिया ऐसा करे। ये सवालात हैं जो आलमी तनाज़ुर में लोग को जानना भी चाहते हैं और उनको एड्रेस भी करना चाहते हैं। ये बहुत बदकिस्मती है कि वो मुल्क जो कभी दावा करता था कि बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी, सर, अब उसका हाल ये है कि वहां पे हर आने वाली खबर, हर होने वाला वाकया और दुनिया के साथ उसके मरासिम जो हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश है, आपके पीछे कोई चीज चल रही है, उसको अगर बंद कर लें प्लीज, आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। मेरे यहाँ तो कोई नहीं है, कोई ऐसी, अगर आप देखें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। खालिद भट्टी साहब, अगर आपके पीछे कोई ऐसी चीज चल रही है तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए। तो मुझे कंटिन्यू करना है सर? जी। तो आबिद साहब, ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत अहम सवाल है कि इतना बड़ा आबादी वाला मुल्क, उसका इम्पैक्ट क्या बनता है जब वहां से कोई खबर जाती है या खबर बनता है वो मुल्क। हकीकी मानों में ये सवाल जो है इस वक्त दुनिया का सबसे अहम सवाल है और हर बाज़मीर इंसान ये सोचता है और देखता है कि दुनिया की कौमों का रवैया कैसा होना चाहिए। और बिलखुसूस जब आप मीडिया के इस्तेमाल की बात करते हैं, और खा वो सोशल मीडिया हो, खा वो गवर्नमेंटल मीडिया हो, या आप प्रिंट मीडिया के जरिए या जो भी जरिया है मीडिया का, उसके जरिए लोगों तक कोई बात पहुंचाते हैं या अपने एक्शन की तर्जुमानी करते हैं और उसके अंदर आपको एग्रेशन नजर आए, उसके अंदर आपको वो तमाम अवामिल नजर आए कि जिससे अंदाजा हो कि दुनिया को एक बहुत गलत मैसेज दिया जा रहा है। सर, तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और आपने जिस वाक़े का भी जिक्र किया, जिस फर्द का जिक्र किया, उसकी पुष्टपनाही का जिक्र किया, ये मेरे ख्याल में ये सवालात दुनिया की फोरम पे अब डिस्कस हो रहे हैं। ये नहीं है कि दुनिया बेखबर है, दुनिया बिल्कुल बाखबर है। और इसमें ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, हकीकी मानों में दुनिया में जहाँ कहीं भी अमन के मसाइल हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द का माहौल जो है, बिलखुसूस जो है हमारा रीजन जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिस रीजन के अंदर है, वहां पे इस वक्त सबसे मसला यही है
کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے جو پچھلی صدی میں تھے. لیکن افسوس کے ساتھ اس ملینیم کے اندر، اور جب یہ ملینیم کا آغاز ہوا تو ہندوستان کے اندر ایک عجیب کلچر پیدا ہوا. یہ کلچر آف وائلنس جو ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بارڈر پہ نظر آئے، بلکہ تمام بارڈرز جو ہیں، زندگی کا احاطہ کرنے والے بارڈرز جو ہیں، جس میں میڈیا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، ان میں تمام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی سرپرستی کہیں حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو. اور سوشل میڈیا جن کے اکاؤنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں ٹھیک ہے ڈاکٹر سمجھتا صاحب، ہوں چونکہ کہ آپ عالمی حلقوں میں بہت زیادہ رہتے ہیں، سر یہ فرما دیجئے عالمی حلقے اس کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں؟ اگر 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے، بڑی انویسٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں، ڈزنٹ مین کہ ان کے تمام مظالم پہ آنکھیں بند کر لی جائیں؟ یہ بات یوں ہے، دیکھیے آپ نے آبادی کا ذکر کیا، دنیا کی اتنی بڑی آبادی، اور وہاں سے جی جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجئے. یہ اس کے مراسم جو ہیں بالخصوص جو ہے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ، یہ جس انداز سے ہندوستان اپنے کام کی ترجمانی باہر کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ در حقیقت سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. سیاسی عوامل اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ معاشرتی عوامل بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان کے مراسم میں وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو بڑی طاقتوں کے ساتھ ہے. وہ اپنا چہرہ جو بہت دھلا ہوا بظاہر نظر آتا ہے اس کا، لیکن آپ جن واقعات کی نشاندہی کر رہے ہیں، جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کی طاقتوں کو تو ظاہر ہے کہ کچھ مفادات بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب مجھے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب یا دنیا کی بڑی طاقتیں جن کے مراسم ان کے ساتھ ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا در حقیقت یہ معاشی جو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، خالد بھٹی صاحب کی طرف چلوں گا. سر آپ چونکہ انٹرنیشنل دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر وہاں کے لوگ جب آپ کی سکھوں سے بات ہوتی ہے یا اقلیتوں سے بات ہوتی ہے یا پھر ہندوؤں سے بات ہوتی ہے، تو کیا سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے؟ کتنا بڑا منفی پروپیگنڈا انسانیت کی معراج نہیں ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ان یور شو. جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں بھارتی میڈیا جب سے بی جے پی کی حکومت بننے کے بعد بھارتی میڈیا سیل تو بی جے پی کا بیسیکلی طور پہ میڈیا سیل بن کے رہ گیا ہے، اور آئے روز جس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اپنی حکومت پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے اکساتا ہے. بھارت کے اندر چھوٹے سے چھوٹے واقعہ ہو بھی جائے تو اس کو پاکستان اس کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اس کے بعد دیکھیں جس طرح سے یہ کسانوں کی تحریک چلی تھی، آپ نے سکھوں کی، پنجابیوں کی بات کی، اور کس طرح سے میڈیا نے، بھارتی میڈیا نے کسانوں کو برا بھلا کہا. خالد بھٹی صاحب صرف سکھوں کی تحریک نہیں ہے، 2 درجن سے زائد تحریک جو ایکٹیو تحریک ہیں. اگر ہم چھوٹی چھوٹی تحریک کی بات کریں تو تقریباً 93 کا ڈیجٹ آتا ہے. 93 تحریک اس وقت چھوٹی موٹی چل رہی ہیں اور 24 ایکٹیو تحریک ہیں. سر جی، مجھے آپ صاحب 2 منٹ کا ٹائم دیجیے گا پلیز. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جانچوں کہ آپ نے سکھوں کا ورڈ یوز کیا، دیٹس وائی آئی ایم جسٹ اسپیکنگ اباؤٹ دی سکھس، اینڈ دین آفٹر دیٹ ڈیفینیٹلی آپ دوسری بات کی طرف آؤں گا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کابل میں 25 مارچ 2020 کو ایک گردوارہ صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس کو نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ سکھوں کے اوپر اٹیک تھا، اور اس طرح سے میڈیا نے اس کو پیش کیا. اور جب کہ یہ تو سارا اٹیک ہوا ہے بعد میں، یہ ایک کتاب لکھی تھی جو کہ ٹیچر ہیں ڈیفنس اسٹڈیز کے جو آج کل لنڈن میں رہ رہے ہیں، اور ان کا نام ہے ایونس پولوال، اور یہ ایک رائٹر بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ چیز بتائی ہے کہ سکھوں کے اوپر ہونے والا اٹیک جو ہوا تھا وہ بھارت نے کروایا تھا. وہ ہندوستان سے لڑکا گیا تھا جس نے وہاں پہ جا کے پوری تحریک بنائی تھی اور سکھوں پہ افغانستان میں اٹیک کیا تھا. اس طرح کے پول ابھی بہت زیادہ کھل رہے ہیں. جہاں تک بھارتی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بھارتی میڈیا تو جنگی جنون میں اس قدر پاگل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پلوامہ کے اوپر اٹیک ہوا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا، دنیا کو نہیں پتا، اور آرنب گوسوامی جو کہ بہت مشہور اینکر ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اٹیک ہوگا، وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایریل سٹرائک ہوگی. وہ اس طرح سے انہوں نے جنگی جنون میں مبتلا کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اپنی سپریزم رکھے، پاکستان کو دبا کے رکھے. تو انڈین میڈیا از پلئنگ اے ریئل نیگیٹو رول، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے، جس طرح آپ نے اکاؤنٹس کی بات کی، تو اس طرح کے تو بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، اور پاکستان نے بہت سارے مختلف ڈوزیئر بھی بھجوائے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، بتایا کہ کس طرح سے بھارت ابھی پچھلے دنوں کتنے زیادہ ان کے اکاؤنٹ پکڑے بھی گئے تھے، اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا تھا.
تو میرا خیال ہے بھارت کو اپنی اس چیز کو بدلنا چاہیے اور ان کو اپنے میڈیا کو پازیٹیوٹی کی طرف، پیس کی طرف، امن کی طرف، محبت کی طرف لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے خالد بھٹی صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدین. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جو دوسروں کے گھر اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کی اپنی بستی اجڑ جاتی ہے، اور اس وقت نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ یہی ہوا ہے. پوری دنیا میں ہر انسان، ہر حکومت اور بین الاقوامی طاقتیں اس بات کو جان چکی ہیں کہ مودی صرف انسان دشمن انسان ہے اور پوری دنیا میں بد امنی پھیلانا چاہتا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نجم الحسن باجوہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہمارے ساتھ سکائپ لائن پہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب امریکہ سے ہوں گے، اور آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہوں گے خالد بھٹی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. نجم الحسن باجوہ صاحب کی طرف چلوں گا. سر جی، 80 اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ جو کلیئر ہو چکا ہے، یہ صرف نریندر مودی کی جو انسان دشمن پالیسیاں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے تھیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور بے نقاب ہو چکے ہیں. سر یہ کیسا منفی پروپیگنڈا ہے؟ انسانیت کی معراج ہے کیا یہ؟ عابد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا، ایک چیز تو کلیئر کر لیں سب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم گوئبل کے دور میں رہ رہے ہیں. گوئبل کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی بہت بڑی لڑائی ہوگی، کوئی ہمارے فوجی جا کے وہاں پہ لڑیں گے یا ان کے فوجی آ کے یہاں پہ لڑیں گے. ابھی جو سب سے بڑی وار ہے وہ ہے انفارمیشن وار. اور میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھنے والا ہوں جس سے منافقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. دیکھیں، ایک چیز آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے انفارمیشن وار میں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ انفارمیشن کی پروپیگیشن میں جو آج حاصل کیا یا جو مہارت حاصل کیا اس کا جواب نہیں. مثال دیتا ہوں. سر آپ نے کہا کہ یہ کوئی توپوں سے لڑنے والی جنگ نہیں ہونے والی، پھر S-400 کس لیے خریدا؟ اچھا، میں اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ چیزیں، کچھ فیکٹس رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں، 80 اکاؤنٹس آپ نے بتایا جو کہ سامنے آئے، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا، جس میں یہ پروپوگیشن کی جا رہی تھی پرو مودی گورنمنٹ. اب اس سے پہلے I'm the relevant person، کیونکہ میرا اپنا اکاؤنٹ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیے گا کہ بھارت نے کیسی جڑیں جو ہے وہ اپنی گہری کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے، 28 دسمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے کہ 80 اکاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں. 22 دسمبر کو عابد صاحب ہوتا یہ ہے کہ انڈین انفارمیشن منسٹر آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وہ کچھ ثبوت سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر پورا دن انڈین میڈیا کوریج کرتا ہے، اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 20 پاکستانی اکاؤنٹ اینٹی انڈیا پروپوگیشن کے چکر میں ہم نے پہلے بلاک کیے ہیں، اور اس کے بعد رات کو ایک میسج آتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ یوٹیوب ان اکاؤنٹس کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے. وہ اکاؤنٹ جو کہ پاکستان سے چل رہے تھے، اور ان اکاؤنٹس میں اینٹی انڈیا، اینٹی ہندو یا اینٹی مودی کمپین نہیں چل رہی تھی، بلکہ مودی کی فیشسٹ پالیسیوں کو، مودی کے ان جو آپ سمجھ لیں کہ وہ پروپوگیشن کو صرف انویل کر رہے تھے، دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے. اب یہ انفارمیشن وار میں دیکھیں کہ وہ کتنا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے لسٹ آئی تھی، سر ہم نے بھی کوئی اکاؤنٹس بند کیے ان کے؟ نہیں، یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. ہوا کیا ہے انفارمیشن وار میں؟ ہم پیچھے کیسے ہیں اور انڈیا آگے کیسے ہے؟ دیکھیں، گوگل کے سی ای او انڈین ہیں، یوٹیوب کے سی ای او انڈین ہیں. آپ کسی بھی بڑی ٹیک کمپنی کو دیکھ لیں، ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ انڈینز ہیں. اس کا مطلب ہے انسانیت پر ظلم کیا جائے، پرو نریندر مودی اکاؤنٹس بنائے جائیں؟ نو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتا رہے ہیں، لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں، the problem is this کہ پاکستان یہاں پر ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا، پرائم منسٹر کے فوکل پرسن میرے ساتھ مکمل رابطے میں رہے. سم ٹائم یہ ہوا کہ مجھے 2-3 کالز آئیں ان کی، اس معاملے میں مجھے وہ اپڈیٹ کرتے رہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو اتھارٹی ہے، وہ اس قدر نااہل ہے کہ آپ یوٹیوب، گوگل سے اپنے رابطے ہی نہیں بحال کر سکے. اب سمجھیے گا، انفارمیشن وار میں یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے ٹویٹر پہ بتایا تھا کہ شاید آج ہمیں بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے. انڈینز کا تو کام ہے. دیکھیں، نریندر مودی سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا نہیں پھیلائے گا. انہوں نے پھیلانا ہی پھیلانا ہے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں اور آپ کے لنکس نہیں ہوتے. انفارمیشن وار میں پاکستان بہت پیچھے چل رہا ہے. I'm telling you، پاکستان کو 5th جنریشن وار میں اگر لڑنا ہے
تو آپ کو اپنے اداروں کو تیز کرنا پڑے گا. ادروائز انڈین آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں پیچھے رہیں گے؟ نہیں، وہ اپنے تمام تر ہتھیار استعمال کریں گے. مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم شاید اپنے ہتھیاروں کو زنبیلوں میں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں, ہم اس پہ کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نجم الحسن باجوہ صاحب نے جو ورڈکٹ دیا, کیا آپ متفق ہیں کہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, انفارمیشن کی دنیا میں بہت آگے ہیں, وہ اکاؤنٹس بنائیں, وہ منفی پروپیگنڈا کریں, ان کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے؟ دیکھیے, میں نجم الحسن صاحب کے نقطہ نظر پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا, میں اپنی بات کروں گا. جی پلیز. جو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے وہ اب یہ ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ میڈیا ایکوریسی ہو. میڈیا ایکوریسی کے لیے ہر قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ ہم کہ گوگل کے اندر فلاں ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہے, ہم نے دیکھنا ہے. اور دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انکیپیبلٹی, آپ اپنی کیپیبلٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, آپ ڈس انفارمیشن کو کیسے روک سکتے ہیں, آپ انفارمیشن جو ڈس انفارمیشن کی شکل میں ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو بلیم گیم جو ہے نا, اس کو ختم ہونا چاہیے. دنیا کی قوموں میں آپ اسی صورت میں اپنے موقف کو, اپنی انفارمیشن کو بہتر انداز سے پیش کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے, کرنے کے لیے ہوگا. آپ کی صلاحیت کو کوئی چیلنج نہ کرے. میں ورلڈ میڈیا ایسوسی ایشن کے ساتھ وابستہ رہا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی فورم تھی وہ. اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا سے متعلق جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں, امریکہ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں, میرا کسی نہ کسی جگہ سے ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو, کسی ملک ہو, کوئی فرد ہو, سوشل میڈیا کوئی اکاؤنٹ ہو, اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ اس چیز کا جواب جو ہے وہ بہتر انداز سے دے سکیں. دنیا کی فورمز موجود ہیں. اب یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کا کام یہ دنیا میں انسانی جنگوں کو روکنا ہی نہیں ہے کہ جس میں انسانی جانوں کا تلف ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, بلکہ جو ذہنی طور پہ, جو معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ جو ابتری پیدا ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب نجم صاحب نے یہی بات کی ہے کہ وہ ہم سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سٹرانگ ہیں. یہ ہے سوال. یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, بنیادی طور پہ ہمیں ایک چیز کو طے کرنا ہوگا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے یا فلاں ملک یہ کر رہا ہے, اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں, میں اداروں کی بات نہیں کر رہا, اپنے لوگ جو ہم کس قدر ذمہ دار ہیں, کتنی ذمہ داری سے انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ذمہ دارانہ رویہ بنانے کی ضرورت ہے. ہندوستان کا رویہ یقیناً باعث ہے, اس میں ان کی حکومتی سرپرستی شامل ہے. جو اکاؤنٹس آپ کہہ رہے ہیں, اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے تو اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکس ہونا چاہیے. سر انٹرنیشنل فورمز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ جو امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے رپورٹ دی ہے, اس کے مطابق بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا. پھر میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا, بھارتی دانشور ہیں پروفیسر اشوک سوائن, انہوں نے یہ کہا کہ امریکی کمیشن کے نزدیک بھارت انتہائی تیزی سے پسے کی جانب جا رہا ہے. سر اتنی بڑی رپورٹس آنے کے باوجود کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی, تو یہ صرف انفارمیشن کو کون کریکٹ کرے گا, کون ذمہ داری قبول کرے گا؟ کس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذمہ داری قبول کر لے کہ یہ انفارمیشن ہم صحیح ادارے ہیں نصیر بھائی, اس کے لیے عالمی ادارے موجود ہیں اور لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ وہ ان اداروں کے ساتھ اس انداز سے رجوع کریں کہ ان کی بات سمجھ میں آئے. ہندوستان میں اس وقت جو جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میں یہاں پہ عابد بھائی ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے, میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن کیسے دی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بڑی کلیئرلی رکھنا چاہتا ہوں, اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بھارت سے ذمہ داری کو ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ غلط چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے, نمبر 1. نمبر 2, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا کتابوں میں ہونا ممکن ہے کہ ٹرانسپریسی ہے وہاں پر جی کو عالمی ادارے جو ہے وہ بڑا ان بائسڈ ہو کے آپ کی بات سنیں گے, نہیں. جس کا مسل بڑا ہوتا ہے بات ہمیشہ اسی کی سنی جاتی ہے. اگر جس کی جو ہے نا وہ لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو امنسٹی انٹرنیشنل کا وہاں پہ دفتر بند ہونے کے باوجود دنیا کیوں نہیں اس کے اوپر بول رہی؟ نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ان کے میڈیا کو دیکھیں. جی دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں لیکن ان کی آواز ہے, ان کے اندر ایک طاقت ہے.
اور آپ بڑی طاقتوں یا یہ بڑی طاقتوں کا مسئلہ اپنی جگہ پہ، ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ دنیا کو کسی نہ کہیں جو ہے سپریشن میں رکھنا چاہتی ہیں. اس کو سپریس کرنے کے لیے ان کے پاس جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ مثالیں ہمارے پاس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جہاں چھوٹے ملکوں کے اندر ان لوگوں نے اپنی حیثیت کو منوایا ہے، اور نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گرد و پیش کے ممالک آپ دیکھیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ورڈکٹ آ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا ورڈکٹ آ گیا. خالد بھٹی صاحب کی طرف چلوں گا. بڑا اہم سوال ہے، ایک دن خراسانی کی ہلاکت ہوتی ہے، دوسرے دن افغان طالبان کا انٹیلیجنس چیف اڑا دیا جاتا ہے. خالد بھٹی صاحب، کون ہے جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو یہ ساری جنگ نئے سرے سے چھیڑ رہا ہے؟ عابد نسیم صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو سب میں آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے دو تین سر وہ ہم کلوز کر چکے، اگر اس پہ ہم بات کر لیں، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے سر. اچھا دیکھیں، جہاں تک کہ ہلاکت کی بات ہے، یہ تو ایک بالکل سیدھی سی ریٹن آن دا وال کہ بھارت کی بہت زیادہ اس کے اندر انوالومنٹ ہے، اور جو بھی دہشت گردی اور جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں افغانستان میں، ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بلیم دا انڈیا فار دیٹ. اور دنیا بھی اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے بھارت نے ڈبل گیم کی. پہلے جب طالبان آ رہے تھے ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ طالبان اپنے رابطے نہیں بڑھا رہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے C-17 کے 2 طیارے بڑے وہاں پہ بھجوا دیے جس کے اندر سارا امونیشن تھا. اور جس طرح سے پاکستان کے طالبان کو سپورٹ کرتا رہا، اور پھر پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی اور پھر یہاں سے بھگایا ان کو. انڈیا کے کیمپ سے پھر افغانستان سے لوگ آتے تھے، پاکستان کی حملہ ہوتا تھا. تو یہ سارے معاملات یہ تو بڑے کلیئر ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس بات پہ تشویش تھی، اور ڈوچے ویلی کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ طالبان اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کشمیری مجاہدین کو بھی نجم الحسن باجوہ صاحب سے کوئی خبر لے لیتے ہیں. نجم صاحب کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ کون سپورٹ کر رہا ہے اتنا سٹرونگلی کہ فوری رد عمل دیا؟ اچھا اس پہ اس پورے معاملے کو سمجھیے تھوڑا سا، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا ماحول سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت افغانستان میں چل کیا رہا ہے. جی پلیز. دیکھیں، ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان کو ایکشن لینا تھا، انہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے کیٹاگوریکلی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مولوی سنگین صاحب نے پچھلے کچھ دنوں ایک دھمکی دیا ہے کہ جو کنڑ میں ہم پہ موٹر فائر ہوئے ہیں اور ہم نے 32 موٹر دوبارہ فائر کیے ہیں. کنڑ میں کہاں پہ موٹر فائر ہوئے ہیں میں نہیں کہتا پاکستان نے کیے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ افغان طالبان پہ موٹر فائر نہیں ہوئے تھے، وہ جن پہ ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ پبلکلی ڈپلومیٹ نے کل ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہیں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں افغان طالبان پبلکلی ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہو رہا ہے، وہ ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن لے، کوئی بھی طاقت، میں پاکستان کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی طاقت، تو وہ اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری سب سے بڑی سپورٹ یہ تھی کہ افغان طالبان جو ہے وہ یہاں پر ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور وہ نہیں لے رہے ہیں، وہ نہیں لے رہے ہیں. تو پھر کسی کو تو ایکشن لینا ہے. میں نہیں یہ کہوں گا کہ کون لے رہا ہے یا کون سی طاقت کر رہی ہے، لیکن ابھی جو خبر ہے وہ شاید آپ تک پہنچ چکی ہو. میں ابھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ انکنفرمڈ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے لیڈر کو، ٹی ٹی پی کے شاید سب سے بڑے لیڈر کو، ابھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ دیر میں اس کی کنفرمیشن بھی ہو جائے گی، زہر دے دیا گیا ہے. زہر دے دیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں، ابھی انکنفرمڈ سورسز بتا رہے ہیں. میں نہیں نام نہیں لیتا کس کو دیا گیا ہے، لیکن ایک بڑے لیڈر کو دیا گیا ہے. اب دیکھیں جب ایک اہم ترین بات ہے یہاں اہم سوال ہے، کلہاڑے سے خراسانی کی موت ہوتی ہے، پھر زہر دیا جاتا ہے، یہ انکنفرمڈ ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں چھوڑ دے جس نے بھی کیا، اگر افغان طالبان نہیں کریں گے تو کسی کو تو کرنا ہے، اور جس نے کرنا ہے وہ شاید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو تو کرنا. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کی طرف چلیں گے. سر جی کیا سمجھ آتی ہے، ساری کیا کشمکش ہے؟ دیکھیے ہماری ریجنل صورتحال جو ہے نا، اس کے اندر جتنے بھی کیریکٹرز کریٹ کیے گئے تھے یا موجود ہیں، یہ ریجنل صورتحال میں کریکٹر کریٹ کیے گئے. سر بڑا معنی خیز جملہ آپ بول رہے ہیں، سر اس کو الیبوریٹ کر دیجئے. یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ کیریکٹرز کریٹ کیے گئے ہیں. اس میں کس کس کا رول ہے، اس کے لیے آپ کوئی خاص پروگرام کیجئے، ڈیفینیٹلی اس میں میں آپ سے
बात करना पसंद करूंगा कि ये कैरेक्टर्स कैसे, इनकी क्रिएशन कैसे हुई है, उसके लिए माहौल कैसे बना। और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग अब उससे वाकिफ भी हैं, लेकिन यह कि अब उन कैरेक्टर्स को डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक। और कहीं ना कहीं वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने ये चीजें पैदा की थी, अब उनकी जानिब आ रही है। मैं एक चीज की जानिब जिसका आप सर जिक्र नहीं कर रहे। सवाल मेरा अब ये है कि टीटीपी का रहनुमा मेरी गुजारिश सुन कत्ल लीजिए, होता है, जो उसके इस पे अगले दिन अफगान जो है इंटेलिजेंस चीफ उड़ा दिया जाता है। सर ये जो नसीर वो तो दाइश ने वो उसके बारे में तो खबर आ गई थी कि वो ये शायद आप सिर्फ वाकयात की बात करें, वाकयात के पीछे जो फिलॉसफी है ना, जब तक उस चीज को हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, मेरे ख्याल के मुताबिक ना वाकयात को रोका जा सके, ना वाकयात को समझा जा सकेगा। अब यह है कि एक बहुत वाज़ेह फैसला था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन था, वो ये था कि वहां पे बाढ़ लगनी थी, आपके इल्म में है। अब तक जो सूरत हाल है, अफगान तालिबान जो है वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने कितना कन्फ्रंट किया सारी चीजों को। तो यह है कि इस पीस प्रोसेस में हमें इस चीज पे गौर करना चाहिए कि हम इस पीस को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन क्या कर रहा है, कैसे कर सकता है। इसके लिए जो है वो दुनिया का माहौल जो है ना, और जो सियासी अवामिल जो है, उनका अमल दखल बहुत हद तक है, लेकिन उसमें इनफरादी तौर पे अपने पाकिस्तान का रोल और अफगानिस्तान का रोल और कहीं दूसरी ताकतों का रोल। सर आपने इस देखा वक्त होगा जो कि अफगानिस्तान का रोल है, जो है, आपके ख्याल में जितनी सपोर्ट हमने दी, पूरी दुनिया को हमने बताया हम इनके साथ हैं, क्या हमारे हक में जा रहा है सर? बिल्कुल ऐसा होना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जब आप किसी चीज को अपने ख्याल के मुताबिक करते हैं तो हर कौम जो है वो अपने मारूजी हालात में अपने फैसले करती है। लेकिन यह है कि वो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो कुछ किया, पाकिस्तान की सफरिंग्स इतनी ज्यादा हैं अफगानिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान के लोग भी अब सवाल करते हैं कि एक अरसा हम अफगानिस्तान की जंग लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दुनिया की फोरम। सर आपका वर्डिक्ट आ गया, खालिद भट्टी साहब की तरफ चलूंगा। सर अफगानिस्तान के रोल से आप मुतमिन हैं? पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी, इस वक्त जो चल रहा है, अगर हमने 94.5% बाढ़ मुकम्मल कर ली है तो बयान आता है कि इससे आगे बाढ़ मुकम्मल नहीं होगी, आप मुतमिन हैं? फिर नजम साहब की तरफ आऊंगा मैं इसी सवाल पे। नसीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, और मैं ये समझता हूँ वी आर वेरी लकी कि किसी तरह से तालिबान की और हिंदुस्तान की आपस में नहीं बन पा रही। आप ये देखिए, हिंदुस्तान कभी भी उस मौके को जाया नहीं करता कि जिसमें किसी भी आईसिस के साथ, दाइश के साथ, तालिबान के साथ, किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ अगर वो अपना ताल्लुक बनाना चाहे और बना सके तो वो लाजमी बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का अफगानिस्तान में 2019 तक एयरफोर्स पर सिर्फ $8 अरब तक का खर्चा हुआ, और भारत ने इसमें अपना हिस्सा डाला था। और अक्टूबर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान को 4 Mi-24D और Mi-25 हेलीकॉप्टर भी दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जुलाई 2018 में भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आप अशरफ गनी की हुकूमत की बात कर रहे हैं ना सर? सर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये तब जब गनी की हुकूमत थी तो भी इंडिया सपोर्ट रहा था, उसके बाद इन्होंने तालिबान से हाथ बढ़ाया है, और तालिबान क्योंकि समझते हैं कि ये दोगली पॉलिसी करते हैं, ये वायलेटर्स हैं, और तालिबान ने इनके हाथ को सर ठीक है, वक्त कम है, नजमुल हसन बाजवा साहब से वर्डिक्ट ले लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हमारी कुर्बानी क्या उनका मुस्बत जवाब आ रहा है? देना चाहिए था, आना भी चाहिए था, उस तरह से नहीं आ रहा है कैटेगोरिकली। देखें, एक तो बात कंफर्म है कि अफगानिस्तान के बगैर हमारा गुजारा नहीं, और हमें ऐसी सूरत हाल भी नहीं क्रिएट करनी कि हम अफगान तालिबान को जो है ना उससे एक हेट काइंड ऑफ सिचुएशन पैदा प्यार करते हैं, पूरी दुनिया में उनको मुतारिफ करवाया हमने। बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल सही निभा रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सामने से जवाब उस तरह से नहीं आ रहा है। देखें, आपको मिसाल देता हूं, पाकिस्तान ने 50,000 टन गंदम भेजी, इंडिया ने भी भेजी। इंडिया के गंदम भेजने पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ट्वीट सामने आ जाता है, पाकिस्तान के गंदम भेजने पे ट्वीट सामने नहीं आता है। डिप्लोमेट कहता है कि पिछले ही महीने जो इससे पहले इमदाद गई थी उससे पाकिस्तानी झंडे उतारे गए, उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब नहीं बोलते हैं। आपको याद होगा कि जो डॉक्टर बशीर हैं, नंगरहार के इंटेलिजेंस चीफ,
انہوں نے بارڈر پہ آ کے کچھ صحیح کلمات نہیں کہے تھے. جی. سینٹرل کمانڈ نے ان کے خلاف اس طرح سے ایکشن نہیں لیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسٹرن کمانڈ کو کمانڈ کر رہے ہیں مولوی سنگین. سر پیغام دے دیجئے 10 سیکنڈز میں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پلیز. میرا یہی میسج ہے کہ پاکستان تو بالکل صحیح کر رہا ہے، افغانستان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے خالد بھٹی صاحب 10 سیکنڈز میں پیغام دے دیجئے پلیز. دیکھیں پاکستان میں جو ویری آنسٹ پاکستان کو وہ بھی افغانستان سے ایسی نہیں رکھنی چاہیے. اشرف غنی بھی پاکستان کے خلاف ہے جب ان کی جمہوری حکومت تھی. طالبان بھی پاکستان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ پاکستان نے طالبان کے خلاف جنگ کی ہے. سر بہت شکریہ. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب اگر آپ پیغام دے دیں. دیکھیے پرامن بقائے باہمی کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو خود بنانا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ہم نے ریسٹرکچر کرنا ہے اور ریسٹرکچر کر کے آئندہ پہ نظر رکھنی ہے کہ اس ریجن کے اندر حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. یہی ایک حل ہے اور کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا کسی کا جو ہے درست نہیں ہے. پاکستان کو کسی بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، خالد بھٹی صاحب اور نجم الحسن باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم یہی چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، سارے لوگ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کے مطابق جئیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کتنی قربانیاں دے کے کہاں کھڑا ہے. اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.